अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरैन शाह है और आज प्रॉफिट सीरीज़ में हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फ़रमाया कि मैंने 11 सितारों और सूरज चाँद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बेटे, अपने इस ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ फ़रेब करें। याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया था कि अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और सरदारी बख्शेंगे। वो ये भी जानते थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे। बिन्यामीन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से छोटे थे और वो उनसे हसद नहीं करते थे। बाकी भाई उनसे काफ़ी बड़े थे और वो सब उनसे बहुत हसद करते थे। और याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। तो यही वजह थी कि उन सारे भाइयों ने सोचा कि कोई चाल बनाई जाए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कहते हैं कि इनको कत्ल कर देते हैं, फिर कहते हैं नहीं, ऐसा करते हैं इनको कुएं में फेंक देते हैं। और फिर वो लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए और कहने लगे कि हम सैर करना चाहते हैं और यूसुफ़ भी तो हमारा भाई है ना, हमारे साथ जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, खाएगा, पिएगा। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे यूसुफ़ को कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए। फिर वो भाई कहने लगे, आप यूसुफ़ के मामले में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? बेटों के बार बार इसरार करने पर याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ भेजने के लिए रज़ामंद हो गए। अगले दिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो लोग अपने साथ ले गए और पहले बहुत मारा, फिर उनका कुर्ता उतार कर उनके हाथ बांधे। फिर बड़े भाई ने यहूदा ने रस्सी के साथ बांधकर कुएं में लटका दिया और फिर जब कुएं के दरमियान में पहुँचे तो रस्सी को काट दिया। और फिर जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पानी में गिरे तो आवाज़ आई, तो फिर वो लोग हंसने लगे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ हज़रत यूसुफ़ को पकड़ कर ना ज़मीन में नीचे रख दो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने के बाद जब वो लोग वापस गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने कहा कि अब्बा जी, हम लोग तो खेल कूद में लग गए थे और यूसुफ़ को हमने सामान के साथ ही रख दिया था, फिर भेड़िए ने उसको खा लिया। फिर उन्होंने कहा कि हम जानते हैं आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तो सबूत के तौर पर वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर छोट मोट का खून लगाकर उनके सामने ले आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब कुर्ता देखा तो कुर्ता देखकर कहने लगे कि बड़ा सियाना था भेड़िया, यूसुफ़ सारा खा गया है पर कुर्ता किसी जगह से फटा भी नहीं। इसका मतलब है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को समझ आ गई थी कि यूसुफ़ को भेड़िए ने नहीं खाया है। याकूब अलैहिस्सलाम पर जा रहा था। उन्होंने पानी निकालने के लिए जब डॉ डाला और फिर उसमें से निकाला तो हज़रत यूसुफ़ ने उस डॉ को पकड़ लिया। और फिर जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सही सलामत देखा तो वो ये मौजज़ा देखकर खुश नहीं हुए, बल्कि और हैरान और परेशान और दुखी हो गए कि ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने उस काफ़िले से ये नहीं कहा कि ये मेरा भाई है, बल्कि ये कहा कि ये हमारा एक भागा हुआ गुलाम है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ, सस्ता बेच देंगे। फिर वो काफ़िला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गया और वहाँ अज़ीज़ मिस्र ने इस खूबसूरत से बच्चे को ख़रीदा और फिर अपनी बीवी ज़ुलेखा को इसे तोहफे के सूरत में पेश किया और फरमाया कि इसे बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखो। मुमकिन है कि ये इससे हमें बहुत फ़ायदा पहुँचे या फिर हम इसे अपना बेटा ही बना लें। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के यहाँ ही पले बढ़े। अल्लाह ने मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए और उन्हें इल्म से भी नवाजा। फिर जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जवानी के साथ उनके हुस्न में भी इजाफा हुआ। हुस्न यूसुफ़ वाकई बेमिसाल था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स थे। ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर फ़िदा हो गई, गुनाह की दावत देने लगी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। सारे दरवाजे बंद करके जब वो पीछे भागी, असल हसीन वही शख्स होता है जो अपने बातिल के हुस्न को बचा लेता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब भागे तो उसने पीछे से पकड़कर कुर्ता खींचा तो कुर्ता फट गया।
ابھی آپ دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ عزیز مصر خود آ گیا۔ تو کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا، اب جب جوان ہوا ہے تو اس نے میری طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے۔ بھائی بیچ رہے تھے جب بھی خاموش تھے، کنویں میں رہے جب بھی خاموش تھے، اور جب ان کو بیچا گیا جب بھی خاموش تھے، تو آج بھی وہ خاموشی ہی تھے۔ قرآن میں ہے کہ پھر ایک عقل مند نے کہا کہ اگر کو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر تو غلطی جناب یوسف کی ہے، لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو غلطی زلیخا کی ہے۔ پھر جب عزیز مصر نے جب کرتا دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، اور جس عقل مند آدمی نے یہ بات کہی تھی تو وہ تو کوئی آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا۔ امام قرطبی کہتے ہیں وہ قریباً 4 مہینے کا بچہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی، جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا۔ ایک 4 مہینے کا بچہ تھا وہ، جب عزیز مصر پریشان تھا اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اگر کسی کو جا کر بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا کہ اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے، کہ بات محل میں پھیلنے لگی۔ پھر بیویاں کہنے لگی اوہ زلیخا ایک غلام پہ فدا ہو گئی۔ تو زلیخا نے کہا تو نے ابھی میرا محبوب دیکھا ہی کہاں ہے۔ پھر زلیخا نے سب کو ایک ایک سیب پکڑایا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی۔ جب پھل کٹنے کا انتظام ہو گیا تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ایک جھلک تو دکھاؤ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ سیب کاٹنے کی جگہ ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی او ہو یہ تو کوئی بشر نہیں فرشتہ ہے۔ تو وہ تو فرشتہ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آنے والا کوئی عزت والا، شان والا، کرامت والا فرشتہ ہے۔ اس کے بعد ساری بیویاں یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئی، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کریں۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کر لیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سب سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو بہتر میرے لیے جیل خانہ ہے، اور وہ مجھے پسند ہے، اور مجھے ان عورتوں سے دور کر دے۔ شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئی، اور زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا اب کیا کیا جائے، معاملہ بہت پھیل گیا ہے کہ بات ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے۔ تو عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا گیا۔ جیل کے لوگ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں۔ اس جیل میں 2 لوگوں نے خواب دیکھے، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی تعلیم دینے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تم سب کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج تمہیں قید خانے میں کیا کھانا دیا جائے گا۔ یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر جو کھانا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہی کھانا سب کو دیا گیا۔ سب حیرت زدہ تھے، اور یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی، تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے میں مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے جو دوسرا تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ یوسف علیہ السلام اللہ کی جگہ اپنی سفارش بادشاہ سے لگوانی چاہی۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، پر قید خانے میں ان کی سزا بڑھا دیا۔ پھر جیسا ہی یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی ویسا ہی ہوا۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو گیا، جبکہ دوسرا سولی پر لٹک گیا۔ لیکن وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے۔ کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں، کوئی انہیں قید سے نکالنے والا یا سفارش لگانے والا نہیں تھا۔ وقت جو ہوتا ہے نا، وقت
یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو عزیز مصر نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے دبلی پتلی گائے کو کھا گئی ہے، 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں۔ تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی تعبیر والا بندہ ملے، تو اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا یوسف۔ پھر بادشاہ نے کہا اس کو فوراً حاضر کیا جائے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا، اور جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو خواب بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی۔ جناب یوسف نے یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے باہر نکالو، بلکہ تعبیر بتائی اور فرمایا کہ 7 خشک بالیاں جو دیکھی ہیں، تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی، اور پھر 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو 7 سال اللہ خوشحالی دے دے گا، اور فرمایا جو تم نے گائے دیکھی موٹی تازی جو گائے کو کھا گئی، تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تمہارے پاس یہ دن جو چل رہے ہیں جس میں سرسبز و شاداب ہیں، تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا، انہیں بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا، تو یہ جو جمع پونجی ہوگی نا، اس سے یہ 7 سال آسانی سے گزر جائے گی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اب جیل سے نکلو، تو وہ کہنے لگے نہیں، میں جیل سے نہیں نکلتا، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کیوں نہیں نکلتے؟ تو کہنے لگے جو تو نے الزام لگایا ہے مجھ پر، لوگوں کو بلا اور اس کو بتا کہ میں بے گناہ ہوں۔ پھر اس نے زلیخا کو بلایا، ان عورتوں کو بلایا، پھر گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے، پر سال کتنے لگ گئے؟ 12 سال لگ گئے۔ پھر کہنے لگا بادشاہ کہ یہ خواب جو میں نے آپ کو سنایا ہے تو اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے تو یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ۔ حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے پھر وزیر خزانہ حضرت یوسف کو بنا دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ مصر ہی بن گئے۔ پھر قحط پڑ گیا، جب مصر میں قحط پڑا تو دائیں بائیں بھی قحط پڑ گیا، کنعان کے آپ رہنے والے تھے وہاں بھی قحط پڑ گیا۔ حضرت یعقوب کی بیٹے کی یاد میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی تھی۔ جب وہاں پہ قحط پڑا تو پھر وہاں پہ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم اسٹاک ہے۔ حضرت یوسف کو تو پتہ تھا کیونکہ خواب بادشاہ نے دیکھ لیا تھا، تو انہوں نے 7 سالوں کے لیے مال جمع کر لیا تھا۔ کہا گندم چاہیے، تو بھائی جیسے سامنے آئے حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے، بڑا نظر آیا، مخالف، حاسد۔ تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو، طاقتور ہو، اتنا طاقتور ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو۔ ذرا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھیں، اور بھر بھر کے گندم دی، اس کو اشارے کرتے تھوڑی اور دے دے، پھر اشارے کرتے تھوڑی اور دے دے۔ جب بھائیوں کو گندم دے چکے تو فرمایا شاید اس سے گزارا نہ ہو، ضرورت پڑے تو دوبارہ آ جانا۔ اپنی قوم کو درس دے رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کھاؤ، اور بھائیوں کو کہہ رہے ہیں ضرورت پڑی نا آ جانا، دوبارہ لے جانا۔ پھر کہنے لگے تمہارا ایک اور بھائی ہے، بنیامین نام ہے، کہنے لگے اگر ہو سکے تو اسے بھی لے آنا۔ بھائی پیسے لے کر آئے تھے گندم لینے کے لیے، اور جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کے پیسے ان کو دوبارہ دے دیے۔ وہ دوبارہ ان کی بوریوں میں رکھ دیے۔ گھر جا کے جب بوریاں کھولی تو دیکھتے کہ بوریوں میں گندم بھی ہے اور پیسے بھی ہیں۔ پھر اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا بادشاہ بڑے دیکھیں، پر اس بادشاہ سے خوشبو آتی ہے، اس نے کہا ہے کہ گندم اور چاہیے تو لے جانا، اور اپنے بھائی بنیامین کو بھی لیتے آنا، تو اگر آپ کہیں تو اس کو بھی لیتے جائیں۔ حضرت یعقوب کہنے لگے پہلے بھی تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں، بار بار نہیں کروں گا۔ کہنے لگے یوسف گوا چکا ہوں۔ تو پوتے بول پڑے دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے جب ضد کی تو حضرت یعقوب نے وعدہ لے کر، قسم لے کر، عہد لے کر بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب بنیامین وہاں پہنچے تو ان کو اپنے ساتھ بیٹھا لیا کہ جگہ نہیں ہے تو اپنے ساتھ بیٹھا لیا۔ تو اور بنیامین یہ سب دیکھ کر تھوڑے پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا، میں یوسف ہوں۔ سارے چلے گئے لیکن یہودا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا پہلے بھی جو ہے یوسف کا کرتا میں ہی لے کے گیا تھا، اور اب پھر بنیامین کو نہیں لے کر جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میں نہیں جاؤں گا اور میں یہیں رہوں گا۔ کہ وہاں پر ان کی بوری میں، بنیامین کی بوری میں جو ہے ایک شاہی پیالہ رکھ دیا گیا تھا، اور جب وہ لوگ واپس آنے لگے
اور اس بورے کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں سے ایک شاہی پیالہ نکلا۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ پیالہ اس میں کیسے آیا؟ تو خیر ہم بنیامین کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ یہ واقعہ جا کر ان بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا، یوسف کے ساتھ بھی تم لوگوں نے یہی کیا، اب بنیامین کو لے کر جا رہے ہو اور اسے بھی واپس نہیں لے کر آئے۔ پھر فرمایا، جاؤ ڈھونڈو جا کر میرے یوسف کو اور ڈھونڈو جا کر میرے بنیامین کو، جاؤ تلاش کرو۔ بھائی دوبارہ آئے، گندم بھی ختم ہو گئی تھی۔ کہنے لگے، اے عزیز مصر، بڑی گندی عادت ہے۔ آتے ہی کہنے لگے، بڑی بری حالت ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے باپ کی رو رو کے بینائی چلی گئی ہے، گندم بھی ہمیں دے دو اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس دے دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی باتیں سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے، غور سے۔ انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ تو فرمانے لگے، میں یوسف ہوں۔ تو بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ تو جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا اور جو بھی صبر کرے اللہ کسی نیک شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے اور بولے، بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر برتری دی ہے، یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام اس مقام پر انہیں سزا دے کر ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگے، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ کرتا لے کر گئے۔ بھائی ابھی دور ہی تھے، قرآن مجید کہتا ہے کہ ابھی وہ دور ہی تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا۔ اور پھر جب وہ لوگ پہنچے اور وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو روشنی واپس آ گئی۔ کہا، ابا جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح، رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شان عظیم سے نوازا ہے، چلو نا۔ یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنعان سے، اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے والد کے استقبال کے لیے۔ اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں، 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے، ایک حضور بڑا روئے ہیں اور ایک سید فاطمہ بہت روئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں حضرت یعقوب بہت ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے بعد، اور چوتھے امام زین العابدین بہت ہی روئے ہیں کربلا کے بعد۔ 4 لوگ بہت ہی روئے۔ پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے، اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں خبر ہی نہیں تھی کہ باقی لوگ بھی ہیں۔ حضرت علامہ اقبال حقی نے لکھا ہے کہ جبریل امین حضرت یعقوب علیہ السلام کے کان میں کہنے لگے کہ بس کریں، اوپر ذرا نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، ابا جی یہ میرا وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لگ بھگ کچھ نے کہا 23 سال، کچھ نے کہا ہے 40 سال مصر میں رہے، اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے کہنے لگے، بیٹا مجھے یہاں دفن نہیں کرنا، مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہیں۔ پھر انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے سالوں حکومت کی مصر پر، پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی، اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہمیں اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے، کیونکہ جس طرف دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا جائے جہاں پر پانی چھو کر گزرتا ہے، اور پھر انہیں وہیں دفن کیا گیا جہاں پانی چھو کے گزرتا تھا۔ لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور زمین سرسبز و شاداب رہتا تھا۔